बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि डॉलर ने पर निकालने शुरू कर दिए हैं। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 4 रुपये 11 पैसे महंगा हो गया है। एक डॉलर 235 रुपये पर जा पहुंचा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल चौथे रोज तेजी का रुझान देखने में आ रहा है। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स की जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। जी हाँ, इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 4 रुपये 11 पैसे महंगा हो चुका है। एक डॉलर 235 रुपये का हो गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल चौथे रोज तेजी का रुझान है। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स की ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है। तो मार्केट की इस वक्त ये सूरत हाल है। स्टॉक एक्सचेंज में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स की ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है। सैयद रिजवान आलम से तफसील जानेंगे। रिजवान, बताइए मार्केट की क्या सूरत हाल है? मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। सुबह ही से मार्केट में ज़बरदस्त किस्म की तेज़ी है। सारे सेक्टर्स में ख़रीदारी देखी जा रही है और इस वक्त जो है स्टॉक मार्केट में 1000 पॉइंट से ज़ायद की तेज़ी रूनुमा हो चुकी है। 100 इंडेक्स में ना सिर्फ 40,000 पॉइंट्स की हद बहाल हुई, उसके बाद 40,500 और अब इस वक्त 100 इंडेक्स 40,800 के लेवल पर जो है वो ट्रेड कर रहा है। तमाम ऑयल एंड गैस सेक्टर ले लें, सीमेंट सेक्टर ले लें, IT सेक्टर ले लें, तमाम से केमिकल सेक्टर ले लें, ख़रीदारी देखी जा रही है। मार्केट में तेज़ी की जो वजूहात है उसके हवाले से जो ब्रोकर्स मेंबर्स वगैरह का कहना है, उनका कहना यह है कि कुछ दोस्त ममालिक की जानिब से जो है वो बहुत जल्द पाकिस्तान की KT में डॉलर्स की कैश सपोर्ट की जो है वो इत्तलात है मार्केट में गर्दिश कर रही है। इसके अलावा जो एक गवर्नमेंट ने एक यू टर्न लिया, कहा जाए कि कैप हटाया है डॉलर की कीमत के ऊपर से और जो वो अब IMF की बड़ी शर्त पूरी कर दी है और गैस और बिजली की कीमतें भी बढ़ाने जा रहे हैं। IMF से जो है वो बादल छट गए हैं उनकी प्रोग्राम बहाली के हवाले से। तो ये मार्केट भी ये खबर भी मार्केट में डिस्काउंट हुई है। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि आज इंटरबैंक मार्केट में डॉलर जो है वो 4 रुपये 11 पैसे एकदम से बढ़ा है और 235 रुपये की सतह पे ट्रेड कर रहा है। डॉलर की कदर में भी इजाफा हो रहा है। ओपन करेंसी मार्केट में भी डॉलर 245 से तजावुज कर गया है। स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त किस्म की तेज़ी है। सूरत हाल इस तरह की बन गई कि अब सरमायाकारों का एतमाद बहाल होता हुआ नजर आ रहा है और मार्केट के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि मार्केट बहुत डिस्काउंटेड थी। मार्केट में बहुत जो है वो सरमायाकारी की गुंजाइश थी, सिर्फ अच्छी खबरों की देर थी और वो अच्छी खबरें जैसे आई हैं स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी वापस आना शुरू हो गई है। जी ठीक है, रिजवान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं माहिर मौशियात मोहम्मद सुहेल साहब, इसके साथ साथ मलिक बोस्तान साहब भी हमारे साथ देंगे। बहुत शुक्रिया दोनों का वक्त देने के लिए समा को। सबसे पहले मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी मलिक बोस्तान साहब। यकीनी तौर पर ये रेट तो बड़ा है डॉलर का, लेकिन हम देख रहे हैं कि इससे जो सरमायाकार हैं और जो दीगर तजारती जो कारोबार वाले अफराद हैं वो इसको बड़ा मुतमईन अंदाज में देख रहे हैं। मोहम्मद सुहेल साहब, आप इसका जवाब दीजिएगा काइंडली कि अब यकीनी तौर पे लगता है कि सिचुएशन काफ़ी बेहतर होती नज़र आ रही है। बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि डॉलर बढ़ गया है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में इसके असरात काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। आपने बिल्कुल वजह फरमाया। पिछले 2-3 महीने से जो ब्लैक मार्केट डेवलप हो गई थी इसहाक डार साहब के आने से और जो मार्केट फोर्सेस पे जो डॉलर का तयन होता था, जो IMF की कंडीशन भी है और पाकिस्तान ने जो 2019 का एक्ट स्टेट बैंक का पास किया उसकी कंडीशन है, तो वो फॉलो नहीं हो रहा था। मगर 2 दिन पहले आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कैटेगोरिकली कहा था कि हम IMF की तमाम डिमांड पूरी करेंगे और अपना पॉलिटिकल कैपिटल लूज करेंगे। तो इससे इंडिकेशन हो गई थी और मार्केट की वजह से 2000 पॉइंट बढ़ गई है। और आज हमने ये देखा है कि जो इंटर बैंक का रेट है उसमें वही फ्लक्चुएशन हो रही हैं जो सितंबर 2022 से पहले हुआ करती थी। और हमने ये भी देखा है कि आज 240 पे भी काम हुआ है बैंक में। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो IMF की एक कंडीशन थी और IMF की वजह से दोस्त ममालिक के पैसे भी जो रुके हुए थे वो मीट हो रही है, जिसका थोड़ा बहुत नुकसान ज़रूर होगा महंगाई की सूरत में, मगर आगे जाते हुए स्टेबिलिटी इकोनॉमी में आ सकती है। अच्छा सुहेल साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो सूरत हाल है उसमें मुसलसल चौथा रोज है कि तेजी का रुझान देखा जा रहा है। सरमायाकारों का भी ऐसी सूरत में एतमाद जो है वो बरकरार है बल्कि बढ़ रहा है। मार्केट की सूरत हाल आपको आइंदा आने वाले चंद दिनों में कहाँ खड़ी नजर आ रही है? मार्केट आप सही कह रही हैं, 2-3 रोज से कोई 2000 पॉइंट बढ़ गई है और मार्केट की पहले रेंज हुआ करती थी 40,000 से 44,000 की। तो अगर पाकिस्तान की जो भी हुकूमत है और जो इकोनॉमिक मैनेजर हैं वो करेंसी को एडजस्ट कर देते हैं, तो जो बहुत सारा पैसा जो करेंसी में चला गया था, वहाँ स्पेकुलेशन हो रही थी, होर्डिंग हो रही थी, वो पैसा भी आ सकता है मार्केट में। दूसरी जानिब अगर इस करेंसी के एडजस्टमेंट से IMF की जो 9th रिव्यू पूरा हो जाता है
تو بھی مارکیٹ میں کانفیڈنس آ سکتا ہے. اور اگر یہ دونوں چیزیں ہو گئی تو ہمیں لگتا ہے کہ جو مارکیٹ کی رینج ہے وہ 40,000 سے 44,000. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اچھے اثرات سامنے آ سکتے ہیں. محمد سہیل صاحب آپ نے وقت دیا، آپ کا بے حد شکریہ. اور امریکہ کا کہنا ہے کہ پابندیوں کے باوجود پاکستان روس سے تیل خرید سکتا ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس کہتے ہیں کہ روسی پیٹرولیم مصنوعات کی پرائس کیپ پر دستخط نہ کرنے کے باوجود پاکستان روس سے رعایتی نرخوں پر تیل خرید سکتا ہے. امریکہ واضح طور پر کہہ چکا ہے کہ یہ وقت روس کے ساتھ اقتصادی سرگرمیاں بڑھانے کا نہیں. نیڈ پرائس نے کہا کہ امریکہ واضح طور پر کہہ چکا ہے کہ وقت روس کے ساتھ اقتصادی سرگرمیاں بڑھانے کا نہیں ہے. ہمارا ماننا ہے کہ توانائی کی عالمی منڈیوں میں وسائل کی موجودگی اور انہیں اچھی طرح سپلائی کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو یہ بتائیں کہ امریکہ کا کہنا ہے کہ پابندیوں کے باوجود پاکستان روس سے تیل خرید سکتا ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس کہتے ہیں کہ روسی پیٹرولیم مصنوعات کی پرائس کیپ پر دستخط نہ کرنے کے باوجود پاکستان روس سے رعایتی نرخوں پر تیل خرید سکتا ہے. لاہور سے آپ کو خبر دیں، لاہور کے بھٹا چوک پر ملازمین گھریلو ملازمہ پر مبینہ تشدد اور جلانے کے واقعے میں 2 سب انسپیکٹرز نامزد کیے گئے ہیں. اکمل اور ندیم مختلف تھانوں میں انچارج تعینات رہے ہیں. بات کریں گے اسی سلسلے میں. جہانگیر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جہانگیر، بتائیے اس سلسلے میں کیا معلومات آپ کے پاس ہیں اور کیا کارروائی کی گئی ان کے خلاف؟ یہ واقعہ جو ہے اس کا مقدمہ اب درج کیا گیا ہے اور واقعہ کا جو تاریخ وقوع ہے اس مقدمے کا وہ 20 جنوری بتایا جاتا ہے. پولیس نے اس مقدمہ میں دونوں بھائیوں کو اور ایک جو بہن ہے ان کو نامزد کیا ہے. دونوں بھائی سب انسپیکٹر ہیں، اکمل اور ندیم، اور ان مختلف تھانوں میں انچارج بھی تعینات رہے ہیں. متاثرہ بچی کا میڈیکل کروایا جا رہا ہے. نیو اسپتال سرجیکل ٹاور میں بچی زیر علاج ہے. اس کا جو ٹانگوں کا حصہ ہے وہ بری طرح سے جھلس چکا ہے. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ مقدمہ درج کرنے کے بعد معاملے کی تفتیش شروع کر دی گئی ہے. مختلف جگہوں پر ملزمان کی گرفتاری کے لیے ریڈ بھی کیے گئے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی. چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے بھی اب یہ کیس ٹیک اپ کر لیا. چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا یہ کہنا ہے کہ وہ خود CCTO سے ملاقات کر کے اس میں جو نامزد ملزمان ہیں ان کے خلاف کارروائی کی سفارش کریں گے، کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ کم عمر بچوں کو. ٹھیک ہے جہانگیر، اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ. وفاقی حکومت کو فنڈز کی شدید قلت کا سامنا ہے. وزیر اعظم کی منظوری کے باوجود سرکاری ملازمین کی اپ گریڈیشن کا نوٹیفیکیشن جاری نہ ہو سکا. اہم خبر، وفاقی حکومت کو فنڈز کی شدید قلت کا سامنا ہے. وزیر اعظم کی منظوری کے باوجود سرکاری ملازمین کی اپ گریڈیشن کا نوٹیفیکیشن ابھی تک جاری نہیں ہو پایا ہے. وزیر اعظم نے گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین کی اپ گریڈیشن کی منظوری دی تھی. وفاقی ملازمین کو صوبوں کے مساوی مراد دینا مقصد ہے. دستاویزات میں یہ کہا گیا تھا گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین کو ایک اضافی انکریمنٹ دینے کا وعدہ کیا گیا تھا. وفاقی سرکاری ملازمین کو رولز میں ترمیم کی یقین دہانی بھی کروائی گئی تھی. نئے پے اسکیل پر 1 جنوری 2023 سے عمل درآمد کا وعدہ بھی کیا گیا تھا. یہ ڈاکیومنٹس ہیں جن کے اندر سب کچھ لکھا ہے. اس سال اضافی اخراجات کا تخمینہ 50 کروڑ روپے لگایا گیا تھا. اب آپ کو یہ بتائیں کہ وزیر مملکت برائے خارجہ ہنا ربانی کھر کہتی ہیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل مذہبی تحفظ حاصل ہے. بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے. مودی سے متعلق BBC کی ڈاکیومنٹری ثبوت ہے. سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے خارجہ ہنا ربانی کھر نے کہا کہ بھارت کے منفی رویے کے باوجود پاکستان امن کی راہ پر چلتا رہے گا. ہم خطے میں خون بہانا نہیں چاہتے، ہم خطے میں امن اور استحکام چاہتے ہیں. ہم سرحدوں پر کشیدگی کے حق میں نہیں ہیں. بھارتی فالس فلیگ آپریشنز کا مقصد پاکستان کو بدنام کرنا ہے. ماضی میں بھی بھارت فالس فلیگ آپریشن کر چکا ہے. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی ہفتہ وار بریفنگ. کہا BBC دستاویزی فلم پر بھارتی رد عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت میں آزادی اظہار پر قدغن ہے. بھارتی رد عمل گزشتہ 3.5 برس کے دوران پاکستان کے موقف کی تائید ہے. سابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کی کتاب پر کہا کہ مائک پومپیو کی کتاب پر ایک شخص کا موقف ہے. عالمی برادری جانتی ہے کہ پاکستان نے ضبط و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. اب آپ کو یہ بتائیں کہ بھارت کے نام نہاد یوم جمہوریہ پر آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر سمیت پوری دنیا کے کشمیری آج یوم سیاہ منا رہے ہیں.
کل جماعتی حریت کانفرنس کی اپیل پر مقبوضہ آبادی میں آج مکمل ہڑتال ہے۔ میرپور آزاد کشمیر میں بھی بھارت کے یوم جمہوریہ پر کشمیری سراپے احتجاج ہیں۔ میرپور ضلع کچہری سے ریلی نکالی گئی جس میں طلباء، وکلاء، تاجروں سمیت سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ اس سے متعلق مزید جانتے ہیں رضوان اکرم سے۔ رضوان آگاہ کیجیے۔ آزاد کشمیر بھر میں جلسے، جلوس اور ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ اسی حوالے سے آج ضلع میرپور میں بھی ضلع کچہری سے ایک بڑی ریلی نکالی گئی جس میں وکلاء، انجمن تاجرہ، سول سوسائٹی اور اسکول کے طلباء کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی کے جو شرکاء ہیں انہوں نے سیاہ پرچم اٹھا رکھے تھے اور بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی کی جا رہی تھی۔ یہ ریلی علامہ اقبال روڈ سے ہوتی ہوئی چوک شہیدہ میں پہنچی، جہاں پر پہنچ کر وہ ایک جلسہ کی شکل اختیار کر گئی۔ جلسہ میں مقررین کا کہنا تھا کہ بھارت کا جو مکروہ چہرہ ہے اس کو ہم دنیا کے سامنے بے نقاب کریں گے۔ جب تک کشمیریوں کو ان کی آزادی نہیں مل جاتی ہم ان کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور جلسہ کے اختتام پر کشمیری شہداء کے لیے دعائے مغفرت بھی کی گئی۔ جی، وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر کا کہنا ہے کہ بھارت کا یوم جمہوریت ہمارے لیے یوم سیاہ ہے۔ بھارت دنیا کے سامنے جمہوری ملک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن وہاں کشمیریوں سمیت اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں۔ جمہوریت کہلوانے کا کوئی حقدار نہیں ہے، نہ جمہوریت کا اس سے کوئی تعلق ہے، نہ جمہوریت سے اس کا کبھی سابقہ اور واسطہ رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے لوگ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے اور ہندوستان کے اندر رہنے والی کئی دوسری اقوام بھی اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے۔ اس لیے ہندوستان جمہوریت سیکولر کے نام پہ ہم کشمیری، ہم پاکستانی کہیں بھی دنیا کے کسی خطے میں ہیں، ہم اس کو یوم سیاہ کے طور پہ مناتے ہیں اور یہ یقینی طور پہ یوم سیاہ سے بھی بدتر دن ہوتا ہے۔ اس کے لیے کوئی اچھا ہمارے پاس نہ الفاظ ہیں نہ یہ کہلوانے کے مستحق۔ براہ راست آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک احمد خان پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ 37 نکات دیے آپ سب کے حافظے میں ہوں گے اور ایک ایک نقطے کے اوپر پھر سیر حاصل بحث ہوئی، کئی ٹاک شوز اس کے اوپر منعقد ہوئے، کئی فورمز پر اس کے اوپر بات ہوئی اور عمومی طور پہ یہ مانا گیا کہ الیکشن کمیشن کا موقف درست تھا۔ اس پر انہوں نے ان کے خلاف اس وقت بھی ایک کیمپین کی، تب الیکشن کمیشن کو ایکٹ کرنا چاہیے تھا۔ میرا یہ خیال ہے کہ تب الیکشن کمیشن نے خالی کنٹیمپٹ کے نوٹسز جو دیے وہ ناکافی تھے۔ جب آپ تھریٹ کرتے ہیں کسی کو، جب آپ ایک کرمنل انٹینٹ کے ساتھ تھریٹ کرتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں کسی پبلک فنکشنری کو، جب آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کے گھر تک جاؤں گا اور میں آپ کے بچوں کو نہیں چھوڑوں گا، آپ مجھے اس کا مطلب بتائیں۔ کیا یہ جرم جو ہے یہ جمہوریت ہے؟ کیا کسی کو دھمکی دینا جمہوریت ہے؟ آپ کا اعتراض کیا ہے؟ آپ کا اعتراض یہ ہے، عمران خان یہ اعتراض کل کر رہے تھے، میں نے ان کی سپیچ سنی، ان کا کل یہ اعتراض تھا عمران کا، وہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن ہمارے خلاف فیصلے دیتا ہے۔ اب الیکشن کمیشن کے فیصلے تو دو ان کے خلاف آئے۔ ایک فیصلہ ان کا الیکشن کمیشن کا، میں نے جیسے آپ سے پہلے عرض کیا، ڈسکا کا الیکشن تھا، وہ ایک پوری تاریخ ہے۔ وہ ڈسکا کا الیکشن فیصلہ صرف الیکشن کمیشن کا نہیں ہے، اس ڈسکا کے فیصلے پہ، الیکشن کے فیصلے پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس کو واپس بھیجا اور ایک ری پول کرایا۔ میں آپ کو ان تاریخوں کی، اخبارات کی تفصیلات دیتا ہوں جس میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر بھی یہی ایک انداز اپنایا، ان کو بھی دھمکیاں دی۔ سپریم کورٹ کو کہا کہ باعث ہے، سپریم کورٹ کو کہا کہ یہ لاب سائیڈڈ ہے، سپریم کورٹ کو کہا کہ یہاں پر انصاف کا قتل ہوا ہے۔ یعنی جو فیصلہ میرے حق میں آئے، تحریک انصاف کے اور عمران خان کے، وہ فیصلہ قابل قبول، اور جو فیصلہ ان کے خلاف آئے وہ شخص ملک دشمن بھی ہے، وہ شخص ملک کا غدار بھی ہے، وہ شخص انصاف کا قتل بھی کرتا ہے، بھلے سے وہ سپریم کورٹ ہو، بھلے سے وہ الیکشن کمیشن ہو۔ اب ڈسکا کے الیکشن میں پاکستان کی تاریخ کی بدترین دھاندلی عمران کی گورنمنٹ میں، عمران وزیر اعظم تھے اور ان کے جو عثمان بزدار تھے وہ اس وقت وہاں پہ وزیر اعلیٰ تھے، وزیر اعلیٰ کے ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے طاہر خورشید، اور طاہر خورشید اس آپریشن کے انچارج تھے۔ ایک الیکشن جو ان کے داماد جیتے، یہ تحریک انصاف کو پنجاب میں کچھ دامادوں کی بڑی حمایت حاصل ہے۔ ایک داماد وہ تھے جو کہ پرنسپل سیکرٹری کے داماد تھے، اور ایک آج کل اور داماد کا بڑا چرچا ہے۔ میں تو بڑی کینڈیڈ بات کرنے والا آدمی ہوں، جو میرے پاس آیا ہے میں آپ کے سامنے بڑا فرینکلی رکھ دوں گا، اور جو میں آنیسٹلی سمجھتا ہوں وہ درست ہے وہ میں آپ کے سامنے بات کرتے ہوئے ہچکچاؤں گا نہیں کہ کسی کانسیکوینس کی مجھے اس کی فکر ہوگی۔
ایک بات یہ ہے بڑی واضح کہ تب جو وہ داماد تھے جن کا الیکشن سیالکوٹ میں ایک بائی الیکشن تھا، تب الیکشن کے دوران عمران خان صاحب اس الیکشن کے دوران اربوں روپے کے وہاں پر فنڈز دیے گئے، اربوں روپے لوگوں سے اکٹھے کر کے وہاں پر تقسیم کیے گئے۔ وہ الیکشن جو وہاں پر جیتا، وہ ٹیلون فیکٹری والے جو آپ کے طاہر خورشید صاحب کے، بزدار صاحب کے سیکٹری کے جو داماد تھے، انہوں نے وہاں پر پوری گورنمنٹ مشینری کا بے دریغ استعمال کیا۔ ہم ایویڈنسز دیتے رہے۔ ہمارا شکوہ تھا الیکشن کمیشن سے کہ اس الیکشن کے اوپر کوئی قدغن لگائی جائے، اس اخراجات، حکومتی اخراجات کو دیکھا جائے کہ حکومت کس طرح وہاں پر ڈیولپمنٹ سکیمز کرا رہی ہیں، بٹ ہم تو الیکشن کمیشن کے اوپر نہیں چڑھے۔ وی لاسٹ دیٹ الیکشن۔ ایونچولی آپ کی وہ چمک، وہ پورا عثمان بزدار صاحب اور ان کے پرائیویٹ سیکٹری کے داماد ہونے کی جو وہاں پر ان داماد کو پریولیج حاصل تھی آف بینگ اے سن ان لا، تو اس کے وہ جو فوائد ان کو حاصل ہوئے، تو ہمارا اعتراض تھا۔ ہم یہ بات بار بار الیکشن کمیشن کے پاس لے کر جاتے تھے، لیکن الیکشن کمیشن کے خلاف ہم نے کسی قسم کی کیمپین انیشیٹ نہیں کی۔ ہم نے ان کی اس آئینی حیثیت کو، ان کی اس عدالتی حیثیت کو اپنی بھیجی گئی درخواستوں پر، جاری کیے گئے نوٹسز اور ان پر کیے گئے فیصلوں پر سر تسلیم خم کیا۔ یہ ایک جمہوری روایت ہے۔ اگر ایک آپ کے پاس آربیٹر موجود ہے اور اس کے پاس آپ جاتے ہیں اور اس کے آئین نے حق دیا ہے کہ وہ فیصلہ کرے، تو اس فیصلے کے آنے کے بعد جب تک وہ پریکٹس نہ ہو جائے، جب تک اس کو دیکھ نہ لیا جائے، تو اس کے اوپر اعتراض کرنا یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، اتفاق ہو گیا، آپ نے یہ کر لیا۔ دسکا کا الیکشن آپ کو بھول گیا ہے، ہم بھولنے نہیں دیں گے۔ سپریم کورٹ کے اوپر کیا گیا آپ کا دسکا کے الیکشن کے بعد جو سلسلہ تھا، ہمیں یاد ہے۔ تب آپ نے سپریم کورٹ کو بھی چیف الیکشن کمشنر کو بھی، ان سب کو مورد الزام ٹھہرایا۔ میں اس ریٹورک میں نہیں ہوں۔ میں آپ سے یہ بات آج نہیں کر رہا کہ میرے ساتھ کیا ہوا 2018 سے آنورڈز، کتنی جیلیں کاٹیں، کتنی ابتلا ہوئی، کن کن پولیٹیکل پرسنز کو، میں اس بحث میں سے کہ میرے ساتھ کی گئی زیادتی تھی، تو میں یہ تاثر نہیں ابھارنا چاہتا اور یہ تاثر دینا بھی نہیں چاہتا، اور ایسا ہے بھی نہیں کہ انہوں نے یہ کیا تھا تو ہم اس بات کے اوپر یہ دیکھیں انہوں نے یہ کیا۔ I'm just trying to go beyond that۔ میں صرف آپ سے 3 باتیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ کل فنڈامنٹل رائٹس کے چیپٹر کی عمران نے آئین سے فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر اٹھایا اور جسٹس منیر کی مثال دی۔ جسٹس منیر تو نظریہ ضرورت ایک آئینی بات کی تشریح کرتے ہوئے تھا کہ کبھی نیڈ بیس بھی ایسی کام کی جا سکتی ہے، تو اس نے تو کوئی آئین کی تشریح دی۔ ثاقب نثار صاحب نے کیا کیا؟ یہی الیکشن کمیشن تھا، اس وقت اس کے کون سربراہ تھے؟ شہباز شریف صاحب کی حکومت پنجاب میں قائم تھی۔ آخری 6 ماہ میں یعنی ان کو دسمبر میں روک دیا گیا کہ کسی قسم کے کوئی فنڈز کنسولیڈیٹ وہ نہیں کر سکتے، اور یہ حکم کے پی کے لیے تو نہیں تھا۔ اتنا باعث الیکشن کمیشن آپ کے پاس تھا۔ ہم نے کون سا حملہ کیا سپریم الیکشن کمیشن کے پاس؟ میرے سارے ترقیاتی کام رک گئے تھے، میرا حلقہ کھنڈر بنا ہوا تھا، 8 لاکھ لوگ ایک اذیت میں مبتلا تھے، سڑکیں کھدی ہوئی تھیں، کام رک گیا تھا۔ ہم چیختے چلاتے گئے، درخواستیں دیں، ہم سپریم کورٹ میں چلے گئے۔ آپ کے ثاقب نثار صاحب نے، آپ کو جسٹس منیر کی یاد آ رہی ہے، مجھے ثاقب نثار صاحب کا تعزیہ بجانے کا وقت ہے۔ وہ تو بہت پرانی بات ہے، میرا خیال ہے آپ کی بھی شاید پیدائش سے پہلے کی بات ہوگی، لیکن ثاقب نثار صاحب کی کورٹ تو آپ کے پاس تھی، تو کیا ہوا؟ وہ کیس روکا 6 ماہ تک، الیکشن ہو گئے تو کہا کہ ڈسپوزڈ آف۔ وہ سو موٹو بھی خود لیا تھا کہ ہم لاہور ہائی کورٹ نہ جا سکیں۔ یعنی کل عطا بات کر رہا تھا فورم شاپنگ کی، تو مجھے فورم شاپنگ بڑی ایک رائٹ اصطلاح ہے، بڑی اچھی بات کی اس نے کل۔ اور جب کے ساتھ اگر یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ انہوں نے ایک جرم کیا ہے، انہوں نے ایک دھمکی دی ہے، سیکٹری الیکشن کمیشن عمر حمید اس کے مدعی بنے ہیں، انہوں نے کہا تھریٹ کر رہے ہیں، ہماری فیملیز کو تھریٹ کر رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ایک پرچہ درج ہو گیا۔ پرچہ درج کرنے کے بعد پولیس ان کو اریسٹ کرنے چلی گئی، موقع دے دیتی، بلا لیتی، بات کر لیتی، ایک ڈفرینٹ بات تھی، لیکن پولیس اریسٹ کرنے چلی گئی۔ جب پولیس اریسٹ کرنے چلی گئی تو آپ کے سب کے یہ علم میں تھا، آپ نے میجسٹریٹ کے پاس ان کو پیش کیا تھا، وہاں سے
آپ کے لائر ساتھ گئے تھے, وہاں پہ ریمانڈ کی پروسیڈنگز ہوئی تھی, راہداری کے ریمانڈ کی پروسیڈنگز ہوئی تھی. آپ کے وکلا بھی اتنے ہی غلط بیانی سے کام لے کے ہائی کورٹ میں چلے گئے اور ہائی کورٹ میں جا کر کہا کہ جی ابڈکشن ہوگی ہے, حب سے بے جا کا مقدمہ ہے. یعنی ایک قانونی پروسیڈنگ ایف آئی آر اس کی کوئی حیثیت نہیں. یعنی ایک قانونی پروسیڈنگ کہ آپ ریمانڈ کی, راہداری کی ریمانڈ کی پروسیڈنگز لیتے ہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں. آپ لاہور ہائی کورٹ میں چلے گئے اور لاہور ہائی کورٹ سے یہ توقع کرتے ہوئے کہ شاید پھر کسی داماد کی کو بات ہوگی, آئی ڈونٹ نو, جو حقیقت ہے وہ تو یہی ہے, لیکن اینی ویز نہیں ہو سکی بات. اگر میں صرف داماد کی کہانی لے کر چلا جاؤں نا, تو میرے پاس تو داماد کی کہانی ہے. I can even go to some Supreme Judicial Council also. I'm cognizant of a detail. میرے ساتھ تو شاید کچھ گواہ بھی چلے جائیں گے. تو تحریک انصاف کو دامادوں کی بنیاد پر ایک بڑی آج کل بقا حاصل ہے. اینی ویز, اس کے بعد اب ہو گیا یہ مقدمہ. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس میں انہوں نے غلط کیا؟ آپ دھمکی دیں, فواد کو نہیں دھمکی دینی چاہیے تھی. یہ وہ فواد ہے ہی نہیں. میں اس فواد کو جانتا ہوں. میں کنڈیم کروں گا اگر کسی قسم کی کوئی بروٹیلٹی ہوگی, اگر ڈیو پروسیس نہیں ہوگا, اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو آئی ول بی دا فرسٹ ون ٹو کم اینڈ سٹ. کل اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو آئی ول بی دا فرسٹ ون ٹو کم اینڈ سٹ. کل اس کے منہ پہ کپڑا ڈال کے نہیں لانا چاہیے تھا, اس کو اوپنلی کورٹ میں پیش کرتے. اب مجھے بتائیں کیا حق تھا فاروق حبیب کا؟ یہ فاروق حبیب پولیس کو obstruct کریں, ان کے خلاف ایف آئی آر بنتی ہے obstruct کرنے کی. اس طرح کی بدماشی کر کے ایک اسٹیٹ کی مشینری کو obstruct کرنا, ایک رجسٹرڈ ایف آئی آر, دیر از اے کمپلیننٹ, ایک ڈیو پروسیس ہے. کیسے فاروق حبیب یہ بات کر سکتے؟ جائیں اور وہ جا کے ٹول پلازے پہ کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کر جا کے اس کو روکیں اور پولیس کی گاڑی کے اوپر جا کے مکے برسائیں اور ان کو بینک کریں. یعنی آپ جرم بھی کریں اور آپ کو پوچھے بھی کوئی نہ. آپ لوگوں کو قتل کرنے کی دھمکیاں دیں, ان کے گھروں میں گھس کے ان کو مارنے کی دھمکیاں دیں. باعث آپ کا یہ ہو کہ آپ کے خلاف فیصلے کیوں آتے ہیں, اور فیصلے کیسے آتے ہیں؟ چلیں کرنٹ ایشو آن ہینڈز لے لیں, محسن نقوی کی اپوائنٹمنٹ لے لیں. محسن ایک میڈیا پرسن ہے, اس کی ایک کریڈیبل پوزیشن ہے, اس کی کوئی نون پولیٹیکل, اگر اس کی تصویر آصف زرداری صاحب کے ساتھ ہے تو وہی اس کی تصویر پرویز الہی صاحب کے ساتھ بھی ہے, وہی اس کی تصویر آپ کے بیسیوں پارٹی کے اراکین کے ساتھ ہے. وہ ایک میڈیا پرسن, از اے نون پرسن. کیا تصاویر کی بنیاد پر آپ یہ تعین کر سکتے ہیں کہ وہ باعث ہیں؟ ان کو ایک الیکشن کمیشن نے, جو کہ ان کا مکمل اختیار ہے. اب آپ نے خود غلطی کیا کی؟ آپ کے لائرز کے ساتھ میری بات ہوئی, میری فواد سے بات ہوئی. فواد نے مجھے کینڈیڈلی کہا, جب انہوں نے مجھے فون کیا, میں نے ان سے یہ بات کی کہ آپ نے جو نام دیے ہیں, آپ نے ایک نام ایکٹیو سروس ان پاکستان میں بیٹھے شخص کا نام دے دیا ہے. دوسرا میں نے کہا آپ نے جن کا نام دیا ہے وہ بھی سم ہاؤ ریفیوز کر گئے. آپ نے یہ جو دو نام دیے ہیں یہ تو کنسیڈر نہیں ہو سکتے. جب یہ کنسیڈر نہیں ہوں گے تو ان کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے چیف الیکشن کمشنر؟ دیر واز نو بڈی ایلس. ہمارا سے بھی یہ غلطی ہو گئی تھی. ہم نے احد کا نام دیا جو کہ بھی کولنگ آف پیریڈ پورا نہیں ہوا تھا, 2 سال ان کو ریٹائر ہوئے نہیں ہوئے تھے. وہ ان کی ایک نون پوزیشن تھی, وہ ہماری کیبنٹ کے اندر ایڈوائزر ہے. وہ نام جو ہم نے دیا تو اس پر ہمارے اوپر بھی یہ اعتراض آیا کہ آپ نے بھی پورا ہوم ورک کر کے نہیں دیا. اب ان کے جو وہ نام تھے اس میں احمد نواز سکھیرا صاحب بڑے کریڈیبل آدمی ہیں, بڑے اچھے آدمی ہیں, کوئی شک نہیں ہے, میری ان سے ذاتی نیازمندی ہے, بڑے خاندانی آدمی ہیں, لیکن ہی از این ایکٹیو سروس آف پاکستان. اور اگر ایکٹیو سروس آف پاکستان میں اگر وہ بیٹھے ہیں, ان کی عمران خان صاحب سے بھی بڑی اچھی تعلق داری ہے, کچھ ڈکی چھپی بات. ہماری گورنمنٹ آئی, وی ور ان دا لاسٹ لیگ, وہ کیبنٹ سیکرٹری تھے, تو ان ریسپیکٹ آف دیٹ ہم نے کہا ٹھیک ہے کام کریں, لیکن ان کی اپوائنٹمنٹ ایز کیئر ٹیکر چیف منسٹر. تو یہ جب میں نے ان سے پوچھا فواد سے, میں نے کہا فواد یہ آپ نے کیسے آپ نے خیال کیا کہ ان کے اوپر کوئی ایلیجیبلٹی کا کرائٹیریا نہیں لگے گا؟ تو انہوں نے کہا نہیں دیکھیں بات یہ ہے, 2 آرٹیکلز ہیں, ایک آرٹیکل 224 ہے اور ایک آرٹیکل 224A ہے. تو 224 آرٹیکل جو ہے وہ تو کنسلٹیشن پرووائڈ کرتا ہے بٹوین لیڈر آف دی ہاؤس اینڈ لیڈر آف دی اپوزیشن, اور گورنر صاحب کے رول کا تعین کرتا ہے. لیکن اگر وہاں پر یہ معاملہ طے نہ پا سکے, جیسے کے پی میں ہو گیا, وہ 224 کے اندر ہی ہو گیا, تو پھر معاملہ 224A میں جاتا ہے. اور لفظ کیونکہ صرف کنسلٹیشن ہے, اس لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے, اس کا ایک سنگل کرائٹیریا وہ کنسلٹیشن ہے. تو میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا کدھر گئے ان کے یہ بڑے بڑے
علی ظفر اور یہ ان کے حامد خان اور ان کے یہ باقی وکلا اور وہ جو 22 تھے یوسف رضا گیلانی کو سزا کرانے والے بابر اوان صاحب، وہ سارے کہاں گئے؟ وہ ان کو یہ نہ بتا سکے کہ کنسلٹیشن جو ہے وہ تو صرف پروسیجر ہے، ایلیجیبلٹی تو کیا میں کسی انسین آدمی کو اٹھا کے بٹھا سکتا ہوں؟ میں کیا کسی ایسے آدمی کو لا کے بٹھا سکتا ہوں جو ڈیفالٹر ہو؟ تو وہ کہاں سے آئیں گی باتیں؟ وہ بھی 62 کے اندر سے ایلیجیبلٹی کا کرائیٹیریا آئے گا۔ میں آپ کو زیادہ قانونی بحث میں نہیں الجھانا چاہتا، لیکن سم ہاؤ ایک تعصب کی اینک کے ساتھ آپ نے یہ تماشا برپا کر دیا۔ آپ نے اس ملک کو اس کو اپنے کس کو نہیں پتا، کس کے حافظے میں نہیں ہے؟ آپ کس کی کریشن ہے؟ آپ کی کریشن 30 ممبر کی پارٹی تھی ٹوٹل آپ کی، پھر دنیا جہان سے بندے پکڑ کر اسی اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو مسلط کر دیا۔ ہوگی آ کے بیٹھ گئے آپ، تب ہم چیختے رہے۔ میں بارہا، کیونکہ میں نے آپ سے کہا فواد سے ایک میری تعلق داری ہے، میں آج بڑے بوجھل دل کے ساتھ بیٹھا ہوں آ کے ٹو سٹ اینڈ ٹاک اگینسٹ ہم، میرا جس کے ساتھ ایک 30 سال کا تعلق ہے، ہماری پولیٹیکل ڈیوائیڈ جو بھی تھی، لیکن مجھے فواد سے یہ توقع کہ وہ چیف الیکشن کمشنر پر اس طرح کا بیان دیں گے، الیکشن کمیشن کے لوگوں کو دھمکی یہ لوگ دیں گے، تو پھر یہ جمہوریت والا بسترا بند کر دیں، یہ تو بدماشی کا بستر ہے، یہ تو ایک اور طرح کی جمہوریت ہے۔ یعنی آپ جرم بھی کریں وہ جمہوریت گردانے، آپ تھریٹ کرتے رہ جائیں لوگوں کو۔ اور مسئلہ کیا تھا؟ کل وہ یہ اب بیٹھ گئے آ کے، جی ٹھیک ہے اب گالی نکالیں، آپ نکالیں کہ یہ نیوٹرلز ہو گئے، جس کی پوسچرنگ اتنی ویزیبل ہو، جس کی پبلک پوسچرنگ اتنی ریفلیکٹیو ہو، جس کی پبلک پوسچرنگ میں یہ بات بڑی دو ٹوک ہو۔ نیوٹرل ہونے کا تانا کیا تھا؟ نیوٹرل ہونے کا تانا یہ تھا کہ جیسے میری حکومت بنوائی، جیسے قائم رکھی، اسی طرح سے مزید چلوائیں۔ یعنی دیکھیں یار، یہ کوئی انتہا ہے؟ ویئر آر وی؟ پبلکلی ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ آپ نیوٹرل کیوں ہو گئے؟ ان کا کہہ رہا ہے آپ جانور ہیں اگر آپ نیوٹرل ہیں۔ اگر وہ اپنے آئینی کردار کے اندر اپنے آپ کو شرنک کر رہے ہیں تو کیا یہ جرم کر رہے ہیں؟ اگر وہ سپریم کورٹ ثاقب نثار کی ہو تو قابل قبول ہے۔ اگر وہ بینچ تمہارے فیوریبل ہو جو تمہیں فیصلے دے، آپ مجھے بتائیں جب اسمبلی کی بحالی کا کیس آیا، اس حکومت سے جو سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے، ان کے اوپر آرٹیکل 6 نہ لگا کر، ان کے قاسم سوری پر آرٹیکل 6 لگتا تھا، ان کے عمران خان پر آرٹیکل 6 لگتا تھا، وہ جس نے بند سیل لفافے کے اندر انویلوپ ایسے اسمبلی کے اندر لہرایا تھا نا کہ مجھے یہ مل گیا ہے اور یہ وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر میں رولنگ دے رہا ہوں کہ اسمبلی کو توڑ رہا ہوں۔ اگر گورنر صاحب تاریخ نہیں دے رہے، یعنی ان کے اوپر پابندی نہیں تھی، آئین یہ کہتا ہے کہ اگر آپ تاریخ نہیں دیں گے یا آپ اسمبلی کی ڈیسولوشن کا نوٹیفکیشن نہیں کریں گے تو 48 گھنٹے کے اندر اسمبلی ٹوٹی ہوئی تصور کی جائے گی۔ گورنر صاحب نے اپنے تئیں یہ فیصلہ کیا کہ یہ وہ سمجھتے ہیں، میں گورنر صاحب کے خیالات سے واقف ہوں، گورنر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایکٹ انہوں نے کیا ہے پرویز الہی صاحب نے، یہ انڈیپینڈنٹ مائنڈ کے ساتھ نہیں کیا۔ پرویز الہی نے یہ ایکٹ کیا ہے باؤنڈ بائی انفلوئنس آف عمران خان، اور عمران خان نے ڈیسولوشن کے لیے کوئی مناسب ریزن بھی نہیں دیے۔ یہ ایک فرد واحد کی چوائس نہیں ہوتی، یہ حالات اور واقعات کے ساتھ ہوتا ہے، یہ آپ کی اپنی سوٹیبلٹی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اسمبلی کی کافی اس معاملے میں سینکٹیٹی ہوتی ہے۔ اب یہ گورنر صاحب کا خیال تھا کہ اگر یہ ٹوٹتی ہے تو ٹوٹ جائے، یہ 48 گھنٹے میں آئین میں لکھا ہوا ہے۔ آئین کی دو شکیں ہوتی ہیں، ایک شک ہوتی ہے جس کی کانسیکوینس ہوتی ہے اگر اس کے اوپر عمل نہ، اس کو کانسیکوینشل نیچر ہوتا ہے اس کا۔ جیسے یہ آرٹیکل ہے آئین کا کہ اگر اپنا چیف منسٹر ایڈوائز کریں گے کہ اسمبلی کو توڑ دیا جائے اور اگر وہ نہیں توڑیں گے تو کانسیکوینس میں 48 گھنٹے میں خود ٹوٹ جائے گی۔ اب یہ جو ہے الیکشنز کا کہ 90 دن کے اندر آئین میں لکھا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے، لیکن اگر 90 دن میں انتخابات نہیں ہوتے تو پھر آئین میں نہیں لکھا کہ کیا ہوگا۔ یہ بات ان کو بھی پتا ہے، دے نو اٹ۔ اب اگر میری یہ پوزیشن ہو، میں یہ کہوں کہ بھائی کیوں یہ انہوں نے اپنی حکومتیں توڑ دی ہیں اور میری حکومت ابھی قائم ہے، تو میں کہتا ہوں کہ کیسی یہ ملک کے اندر کیا سارا سال الیکشن ہو، تماشا لگا رہے گا الیکشنز کا؟ ایک آدمی اٹھتا ہے وہ 10 سیٹوں پر جا کے کھڑا ہو جائے، خود ہی تماشا بنائے۔ از دس اسٹیٹ ہوسٹیج ٹو ہم؟
इस मुल्क के अंदर एक पार्लिमानी निजाम है, कैसा क्या तरीका कार है? अपनी सूटेबिलिटी, अपने मुफाद की खातिर आप जो करना चाहते हैं, उसके लिए आपने अदारों की तबाही का जिम्मा उठाया हुआ है। आप खुद जिस जुर्म के मुर्तकिब थे वो दूसरों पर आप इल्जाम लगा रहे हैं। आपकी 30 मेंबर्स की पार्टी थी, जावेद इकबाल साहब के कुतबे बनाए, जावेद इकबाल चेयरमैन साहब के लिए आप उनके मुजस्मे कायम करें जहां जहां पर आपके घर हैं। आपकी 30 मेंबर की पार्टी को कम से कम 40 मेंबर जावेद इकबाल साहब ने दिए। जावेद चौधरी ने अपना इंटरव्यू जो उनके साथ किया, एक्सप्रेस में उनकी वो कॉलम छपी, बड़े एक मायनाज कॉलम निगार हैं जावेद चौधरी, आज तक इसका रिबटल नहीं आया। उसमें उन्होंने ये कहा कि मुझे जावेद इकबाल साहब ने कहा है कि मुझे ये टास्क किया गया है कि इमरान खान की हुकूमत कायम करनी है। उन्होंने कहा मैंने सवाल किया किसने किया, तो उस बात को वो गोल कर गए, सो मैं भी उस बात पे कुछ नहीं कह सकता जो रिकॉर्ड पे नहीं है। लेकिन ये कहा कि मैंने 40 मेंबर जो थे दूसरी जमातों से, उनके खिलाफ मैंने मुकदमे कायम किए ताकि इमरान की हुकूमत जो है वो बासानी बन भी जाए और चल भी जाए। और जब कहा कि जो इनके जराइम है, जो कि बड़े बड़े अरबों के गबन हैं, जो कि आज मौजूदा हुकूमत भी तब की हुकूमत जो थी उनकी उस वक्त की इनकम्बेंट गवर्नमेंट, उसके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर रहे। तब वीट का स्कैंडल आ चुका था, तब शुगर का स्कैंडल आ चुका था, तब अरबों रुपए की लूटमार, CNW के ठेकों के अंदर लूटमार, बुजदार हुकूमत की लूटमार, महमूद खान हुकूमत की लूटमार, पता चल चुका था कि माइंस में क्या डकैतियां पड़ रही हैं, जहांगीर तरीन के साथ किस चीज का झगड़ा पड़ा है, लेने देने के मामलात में कहां पे अलीम खान इज ऑन रिकॉर्ड के क्या इश्यूज थे। आप इस पर, उन्होंने कहा मैं कैसे कर मैं करूंगा तो इसकी हुकूमत टूट जाएगी। मैं सिर्फ 2 आदमियों के पर्चे दे सकता था, नैब में मैंने दिए, वो दोनों जिनके मुझे इमरान ने कहा कि उनके पर्चे दे दो। उनमें एक सब्तैन खान था जो आज स्पीकर है, वो भी वजीर आला बनने गया था, और एक अलीम खान थे जो वजीर आला बनने गए। अब ये कुछ छुपी बातें नहीं है, दे आर पब्लिक। सो मीनिंग बाय आपकी अपनी हुकूमत, आपकी अपनी जमात, आप कैसे बात करते हैं? आपने ये, मुझे ये शक है, मैं ये पब्लिकली कह रहा हूं, एंड आई ओन ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ माइन। जब ये फैसले आए, मुस्लिम लीग को कोई रिलीफ मिलना शुरू हुआ, मुस्लिम लीग के लोगों को, तो एतजाज एहसन साहब आ गए। अगर हम एतजाज एहसन पर तनकीद कर सकते हैं तो फिर हमें किसी और पर तनकीद करते हुए कोई बोझ नहीं होगा। जब उन्होंने आकर कहा कि ये फैसले तो जनरल बाजवा के कहने पे मिलते हैं, उसके बाद आपके आगे अगर वो अदालत फैसला दे तो वो जनरल बाजवा के कहने पे देगी, कमाल होगी। फिर आपके आजम स्वाति आ गए, वो आके कहे कि ये जज साहब जो फैसला दे रहे हैं, इनको जनरल्स डिक्टेशन देते हैं तो ये फैसला देते हैं। यानी मुझे कोई फैसला, जो झूठे मुकदमे आपने बनवाए, बनाने वाला कह रहे झूठे हैं। जावेद इकबाल अपने इंटरव्यू में ये तस्लीम कर रहे हैं चेयरमैन नैब साहब का कि मैंने झूठे मुकदमे कायम किए, सिर्फ मुस्लिम लीग की पार्टी को तोड़ने के लिए कायम किए। तो सर, वेयर डू वी स्टैंड? आज आपको ये ह्यूमन राइट्स याद आ रहे हैं, आज आपको याद आ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर्स। 3-3 साल तक लोगों को आपने जेलों में डाला, एब्सोल्युटली बेबुनियाद मुकदमात पर। कोई करप्शन का केस नहीं मिला तो लोगों के जाती कारोबार उठाकर, क्या गुनाह था सुलेमान के कारोबार का, मुझे बताएं। आज वो ऑर्डर्स पढ़ के आप देखें, जो शहबाज साहब का बेल ऑर्डर है, वो तमांचा है पूरा इनके सिस्टम के ऊपर। हाईकोर्ट नहीं दिया है ना, तो वो उस ऑर्डर पे आपका एतराज था। मैं आखिर में अपनी बात को वाइंड अप करते हुए मैं ये सिर्फ बात कहूंगा, देखें, अगर तो आप ये समझते हैं कि एक आपने मकबूलियत की महराज हासिल की है, झूठी है। आपका साइफर झूठा है, आपका अमर बिल मारूफ का नारा झूठा था। आपने जो बैरूनी साजिश की बात की, वो आपकी बैरूनी साजिश चलते चलते मोहसिन नकवी तक तो आ गई है। यानी जैसे आपका दिल करता है, आप पहले कहें वो डोनाल्ड लू से चल के आप आगे जनरल बाजवा से चलकर आप अब आ गए कि जी कुछ नहीं, हमारे अमेरिका से बड़े वो हैं, ये तो मोहसिन नकवी की साजिश थी, ये बड़ा काम करते हैं। कम ऑन, टॉक सम सेंस। कुछ तो ऐसी बात करें जिसके अंदर कोई वजह हो। अब मेरी ये इस्तदा है तमाम अदारों से, सुप्रीम कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट से इन पर्टिकुलर, मेरी इस्तदा है इलेक्शन कमीशन से, जिनका आईनी किरदार है, गवर्नर पंजाब से, गवर्नर केपी से। देखें, ये मुल्क किसी की जिद के साथ, इस मुल्क का निज़ाम
मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि एक आपने पहले सेटल किया, ये तय किया आपने कि आपने पॉलिटिकल पार्टीज जो आपकी ओपोनेंट थी उनके साथ 4 साल जो आपने। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पीटीआई गवर्नमेंट में हुई और अब इमरान खान का एतराज़ है कि इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ फैसले देता है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मलिक अहमद खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।